अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, आलमी मंज़रनामो तब्दील थी चुको आहे। अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां मुलाक़ात थियणी आहे ऐं उन मुलाक़ात में जे कश्मीर जो इशू हुजे, पाक भारत मसइलो हुजे ऐं उनखां पोइ ख़ासि तौर ते फ़लस्तीन जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं ऐं वाइट हाउस पारां इहा प्रेस रिलीज़ जारी कई वई आहे। ऐं उनखां पोइ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो हिकिड़ो टूर आहे जंहिंमें मुसलमान मुल्कनि सां मुलाक़ात थी आहे। डोनाल्ड ट्रंप सां ऑलरेडी उन्हनि जी UN इजलास जॾहिं थियो आहे उनमें गॾियल क़ौमनि जे इजलास में उन्हनि जी मुलाक़ात थी। गॾियल क़ौमनि जो जेको इजलास थियो उनमें फ़लस्तीन जो जेको इशू आहे उन खे हाईलाइट कयो वियो ऐं ख़ासि तौर ते फ़लस्तीन जे मसइले ते हींअर समूरा मुल्क जेके आहिनि उहे इन शइ जो जाइज़ो बि वठनि पिया ऐं ख़ासि तौर ते आवाज़ बि उथारनि पिया। ऐं ॿियो उन सां गॾोगॾु एतिरा केतिरा ई मुल्क आहिनि, ख़ासि तौर ते कैनेडा हुजे, ऑस्ट्रेलिया हुजे, फ्रांस हुजे, इहे मुल्क उन्हनि एक्सेप्ट कयो आहे त जेका फ़लस्तीन आहे उन खे रियासत बणजण जो हक़ हासिल आहे। उन सां गॾोगॾु क़ौमी जेका गॾियल क़ौमनि जो जेको इजलास थियो उनमें बि कश्मीर इशू खे उथारियो वियो ऐं वंस अगेन अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी बि डोनाल्ड ट्रंप सां मुलाक़ात थियणी आहे आलमी लेवल ते। ऐं ॿिए तरफ़ जेकॾहिं ॻाल्हि कजे इस्लामी मुल्कनि जी, त इस्लामी मुल्क OIC जे ज़रिए मुसलसल वक़्तनि ते आवाज़ उथारनि पिया फ़लस्तीन जे हवाले सां, पर उन बावजूदि अञा ताईं फ़लस्तीन जो जेको इशू आहे उहो हल न थी सघियो आहे। इसराइली बर्बरियत जेका आहे उहा जारी आहे ऐं उते केतिरा ई माण्हू शहीद थियनि पिया डेली बेसिस ते। ऐं इहा कन्फ्लिक्ट पहिरियां शुरू थी फ़लस्तीन खां, वरी पोइ इहा ईरान ते आई, वरी कतर ते जेको अटैक थियो, कतर ते अटैक थियण खां पोइ जेके इस्लामी मुल्क आहिनि उहे हैरत में पइजी विया ऐं उनखां पोइ पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में डिफेंस एग्रीमेंट थियो जंहिंजे ज़रिए हिकु मुल्क ते अगरि अटैक थींदो या हिकु मुल्क ते का जंग थींदी त उहा ॿिन्ही मुल्कनि ते तसवुरु थींदी। ऐं इन सॼनि मामलनि ते आलमी मंज़रनामे ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है, आलमी मंजरनामा चेंज हो रहा है, खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है उस पर आपका क्या एनालिसिस है और आपको क्या लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है अपना सिफारती महाज पे कामयाबी हासिल की है उसके पीछे क्या राज है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि अब जिस तरीके से इसराइल ने जो जाहियत की फ़लस्तीन के हवाले से, उसके बाद ईरान, फिर कतर, तो आपको क्या लगता है उसका अगला निशाना कोई और मुल्क हो सकता है इस्लामी? जी शुक्रिया इसहाक साहब। सही बात यह है कि आलमी मंजरनामा का की तब्दीली का चेंज होने का प्रोसेस वो मुसलसल जो है चल रहा था और चल रहा है और चलता रहेगा। उसके अंदर इजहार जो पब्लिकली आते हैं, सामने आते हैं, उसका सिलसिला हम यहाँ से ले लेते हैं ना कि पहले मशरिक़ वस्ता में होल्ड था और सऊदी अरब और ईरान के माबैन जो है मुखासमाना और जो है ताल्लुकात थे, दोस्ती नहीं थी। और उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि चाइना ने एक डिप्लोमेटिक फतह हासिल की 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, कि ईरान और सऊदी अरब में सुलह करा दी, जिसके नतीजे में यमन की जंग और सऊदी अरब की भी जंग खत्म हो गई, सऊदिया के कतर से ताल्लुकात उस्तवार हो गए। तो एक जो इनिशिएटिव खारजा पॉलिसी में दुनिया की सबसे उभरती हुई ताकत, माशी ताकत हो और गुज़िश्ता दिनों में फौजी ताकत के तौर पे भी वो रिकॉग्नाइज हुई जब पाकिस्तान ने उनके असले से जो है फ्रांस के असले को भी जो है जेर दिखाया, नीचे दिखाया, तो उसकी मिलिट्री माइट, उसकी इकोनॉमिक माइट जो है वो इस्टेब्लिश होके आई। तो जो अमेरिका का एजेंडा था कि इंडिया के जरिए जो है वो कॉर्नर करें, कार्डन ऑफ करें, उसका घेराव करें, लिमिटेड करें चाइना को, वो तमाम पॉलिसीज जो है अमेरिका की वो नाकाम हो चुकी हैं और चाइना बहुत आगे जा चुका है। और चाइना ने अफ्रीका में और जो है एशिया में और हर तरफ जो है छोटे 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 ममालिक से देखें, रोड एंड बेल्ट के जरिए उन्होंने कनेक्टिविटी की है और जिसके जरिए उनका इन्फ्लुएंस, उनकी ट्रेड और उनकी पजीराई और पेनिट्रेशन जो है वो आलमी सतह पे बढ़ गई।
اقتصادی بدحالی جو امریکہ کی ہے، جس میں کل بھی یو این او میں پرسوں تقریر کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے دور میں اب انڈے اور ڈبل روٹی بھی سستی ہو گئی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اس میں امریکہ کا صدر کھڑے ہو کے اپنی مہنگائی کے کارنامے کو کہ جو گروسری کے ریٹ ہیں وہ اس کے دور میں ختم ہوئے ہیں، اور جو بائیڈن پہ تنقیدیں کر رہے ہیں وہ سارے نام لے کے عالمی سطح پہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے، جو اقتصادی حالت ہے، جو بجٹ ڈیفیسٹ ہیں، وہ ایک غنڈہ گردی کے ذریعے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جا کے جی سعودیہ کا وزٹ کیا تو اتنا ٹریڈ اسلحہ بیچنے کا معاہدہ کرائے، وہاں سے قطر سے کرائے. تو یہ چیزیں لانگ لاسٹنگ نہیں ہیں، یہ زیادہ طویل عرصہ نہیں چلتی، اور گرپ جو ہے وہ لوز ہو رہی ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو سعودی عرب بھی اور قطر اور مڈل ایسٹ بھی جو ہے ان کی گرپ سے نکلے گا. کہ اگر جو ہے اس کے اتحادی ہوں، سعودی عرب میں بھی جو ہے امریکہ کے فوجی اڈے ہوں، قطر میں بھی ہوں، اس کے باوجود اس کا جو ہے لاڈلا گنڈا جو ہے اسرائیل حملہ کر دے قطر کے اندر، ان کی قومی سلامتی کو بھی چیلنج کرے، ان کی عزت نفس کو بھی جو ہے چیلنج کرے، جبکہ وہ غزہ کے معاملے میں جو ہے صلح اور جنگ بندی کے لیے کام کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں کھل کر آ گئیں کہ امریکہ جو ہے مڈل ایسٹ کے ان ممالک کا قابل اعتماد ساتھی نہیں رہا جو کہ وہ پہلا تاثر ہوتا تھا کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر جو ہے انڈر کرنٹ میں اسرائیل جو ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اسرائیل قطعی ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا تھا اگر اس کو امریکہ کی پشت پناہی نہ ہوتی. اور شروع کے اندر تو یہ بھی ہوا ہے کہ یورپین ممالک بھی اس کا ساتھ دیتے رہے، لیکن اب یورپی ممالک کے اور امریکہ کے بھی معاشی تضادات سامنے آ گئے ہیں. دیکھا آپ نے یونائٹڈ نیشن میں کیا کہا ٹرمپ صاحب نے کہ ایک طرف آپ یوکرین کی جنگ لڑ رہے ہیں، دوسرا اسرائیل کا تیل خرید کر جو ہے اس کی معیشت کو روس کی مضبوط کر رہے ہیں. تو یہ تضادات سے بھرپور جو سیاست ہے وہ امریکہ کی اس بے چینی کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو وہ گریپ عالمی سطح پر لوز کر رہا ہے تعلقات کی بنیاد پر، معاشی استحکام کی بنیاد پر، اور جو انہوں نے امریکنز نے یہاں پر چائنا کے سر کے اوپر ایک بڑی طاقت کو بٹھایا اور ان کی جو ہے 10 سال سے سرپرستی کر رہے تھے، انڈیا کی مودی حکومت کی، بی جے پی کی حکومت کی، ہندوتوا کے ایجنڈے کی، وہ ساری ناکام ہو گئی. جو پاکستان کے جو ہے ساتھ چند دن کی جو لڑائی اور جھڑپیں ہوئیں تو اس کے اندر اسے ہزیمت اٹھانی پڑی. تو ملٹری مائٹ اور ان کی صلاحیت کا پول بھی کھل گیا کہ انڈیا کھڑا کہاں ہے دفاعی طور پر، اور پاکستان جیسے چھوٹے ملک نے جس طرح اس کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی انڈیا کو، وہ ان کے لیے بہت دھچکا تھا. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد عالمی منظرنامہ بدل گیا کہ پاکستان کا اور چائنا کا جو الائنس ہے اور جو ان کے ہتھیاروں کی، جہازوں کی، میزائلوں کی جو تعریف، میزائل تو پاکستان کے اپنے ہیں، جو تعریف ہوئی، جو انٹیگریٹڈ پلان ہے اس کی اتنی پذیرائی ملی کہ ہمارے جو ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہیں صدر ٹرمپ بھی کھانا کھاتے ہیں، اور کل بھی لیک سلیک ہوئی ہے، اور آج بھی شہباز شریف کی ملاقات ہوگی ٹرمپ کے ساتھ. تو عالمی منظرنامہ اس لیے بدل رہا ہے کہ امریکہ خطے میں اور عالمی سطح پر اپنی گرپ لوز کر رہا ہے. اس کی ملٹری مائٹ کی کوئی سکت نہیں ہے، وہ اپنے ملک کے اندر جو فیصلے کرتا ہے ان کی اس کو پذیرائی نہیں ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چائنا کا جو اوفینسو ہے، چائنا کا جو انفلوئنس بڑھ رہا ہے، اور چائنا جو پینیٹریٹ کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اس کی ڈیسپریشن میں یہ حملے کروائے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، اور جو ہے اسرائیل جو ہے گنڈا گردی اور کھلی جارحیت کے مظاہرے کر رہا ہے جس کا عالمی سطح پر منفی تاثر جا رہا ہے. دیکھیے یہ یورپ کے ممالک نے جنہوں نے اب فلسطین کو تسلیم کیا ہے، کینیڈا نے بھی کیا، آسٹریلیا بر اعظم ہے وہ انہوں نے بھی کیا، لیکن سوال یہ ہے یہ عظیم ترین عوامی دباؤ کا رد عمل کی باعث ہوا ہے کہ وہاں کے عوام گلی کوچوں میں ہر ویکینڈ پہ، ہر ہفتے اتوار کے روز اس دنیا بھر میں ایتھنک کلینزنگ کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں. 5 دن کام کرتے ہیں، 2 دن سڑکوں پہ رہتے ہیں.
یہ تو مسلمان ملکوں میں نہیں ہو رہا، جو کہ انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پہ، کیونکہ یہ جتنی بھی چاہے یورپین ملکوں کی حکومتیں ہیں چاہے امریکہ کی ہیں، انہوں نے بالآخر ووٹ لے کے آنا ہوتا ہے، تو وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوامی رد عمل اتنا زیادہ ہوا تو وہ تو الیکشن لوز کر دیں گے اس بنیاد پر کہ بھئی ان کے اپنے جو نیشنلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مظالم ہے، انہیں بند کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کی جو اقتصادی اور اسٹریٹجک جو فتوحات ہیں اس پہ یہ ڈیسپریٹ ہو کے جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا، لیکن ہمیں انگیج رہنا ہے ان کے ساتھ، امریکنز کے ساتھ، کہ وہ کس طرح ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اب ہمارے وفد جو گیا ہے ان سے بھی ملنا چاہ رہے ہیں وہ، تو یہ تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ امریکہ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ وہ انڈیا پہ جو ہے انحصار نہیں کر سکتا، اور اسے انگیج ہونا ہے پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ، اور پاکستان کا انفلوئنس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہے، کہ اگر اسی طرح قطر کی طرح کل کو خدا نخواستہ سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان ایک معاہدے میں، دفاعی معاہدے میں چلا گیا ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، تو وہ یہ تو الگ بات ہے کہ کیا پاکستان پر جو حملہ ہے وہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا یا نہیں، ہے تو آنے والے وقت میں دیکھیں گے، لیکن پاکستان کا تو بھٹو صاحب کے دور میں تاریخ ہے کہ جب ہم اچھا قریشی صاحب، اگر اس تناظر میں دیکھیں ہم کہ اب اکتوبر اسٹارٹ ہونے والا ہے، اکتوبر نومبر میں انڈیا میں الیکشنز ہیں، اور یہ بات بڑے بڑے تجزیہ نگار یہی بات کہتے آ رہے ہیں کہ اکتوبر اور نومبر کے 2 مہینے پاکستان کو الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ مودی جو ہے اپنی پولیٹکس بچانے کے لیے ایک کوئی اور وار کر سکتا ہے جس طرح پہلے انہوں نے کیا اور ان کو اچھے طریقے سے کٹ پڑی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ٹائپ کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے جس پہ انڈیا دوبارہ کوئی ایسی فالس آپریشن بنا کے کوئی پاکستان پر ہٹ کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس رد عمل کے بعد سعودی عرب بھی پاکستان کے ساتھ ایک پیج پہ آ جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کے بہت پہلے سے امکانات ہیں، اور کوئی بھی اس امکان کو رد نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح امریکہ اپنی پوزیشن لوز کر رہا ہے، بھارتی جنتا پارٹی اور مودی جو ہے انڈیا کے اندر بتدریج اپنی جو ہے گراؤنڈ کو لوز کر چکا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ منی پور میں عیسائیوں کے خلاف انہوں نے تشدد، آتش زدگی اور ان پہ حملے کیے، تو جب پچھلے دنوں گئے ہیں وہ منی پور کے اندر تو ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے ہیں مودی کے، اسی طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کام کیا، اس کا شدید رد عمل ہے۔ انڈیا کے اندر ہندوتوا ایجنڈے کے خلاف یہ بھی رد عمل ہے کہ جو امریکنوں کے بارے میں خارجہ پالیسی کی ان کی ناکامی ہوئی ہے، امریکہ سے نکالنے اور جو ہے $1 لاکھ کے بزنس ویزا تک کی شرائط جو ہے امریکہ کی طرف سے، اور جو ٹیکسوں کی شرائط لائی جا رہی ہیں، تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مودی کی ناکام خارجہ پالیسی کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ پاپولسٹ جو ہوتے ہیں، چاہے ٹرمپ ہوں، چاہے مودی ہوں، چاہے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہوں، یہ لوگ اسی طرح کے پاپولسٹ فیصلے کرتے ہیں، اور مودی کا فاشزم اتنا مقبول ہے کہ وہاں پہ وہ کرنے میں مشہور ہیں کہ فالس فلیگ وہ کرتے ہیں، وہ فالس فلیگ کر سکتے ہیں۔ ہی از آلسو لوزنگ گراؤنڈ، ان کی جو ہے پوزیشن جو ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور ایک سنجیدہ طبقہ انڈیا میں جو انڈیا کو سیکولر انڈیا دیکھنا چاہتا ہے، اسے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہندو انڈیا بنانے کی کوشش کی گئی تو ان کی اقتصادیات بھی، ان کے حالات بھی، ان کا امن و امان بھی، ساری چیزیں جو ہیں ان کی چیلنج ہو جائیں گی۔ ان کا عالمی تشخص جو ہے، جہاں یہ بن چکا ہے کہ وہاں مذہبی رواداری نہیں ہے، وہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو ہندوتوا کی کے معاشرے میں تشکیل کا جو ہے وہ رد عمل ہوگا، تو انڈیا سے آپ فالس فلیگ آپریشن کی توقع رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھنی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ شاہین صاحب، اگر ہم اس تناظر میں بات کریں کہ جو یہ ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایگریمنٹ کے بعد ظاہر ہے اسرائیل کے لیے ایک بڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے کی اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا انالیسس ہے کہ اسرائیل اب کسی مسلمان کنٹری یا سعودی عرب یا پاکستان میں خدا نخواستہ اٹیک کر سکتا ہے؟ کیونکہ جس طریقے کی وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے، آئیڈیا لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس حوالے
سے قطر پہ بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی سچویشن پاکستان اور سعودی عرب کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتی، پر میں یہ بھی کہوں گا ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کے عرب ممالک نے، مسلمان ممالک نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ شام ہو، کوئی بھی ملک ہو، لبنان ہو، غزہ ہو، ایران ہو، یمن ہو، وہ جو ہے گنڈا گردی کر رہا ہے نیتنیاہو، تو یہ پالیسی اگر اور چلی تو وہ تو اور بھی پاپولیرٹی لے رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بہت ظالمانہ جو ہے وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ان کے بچوں کو مارو کیونکہ انہوں نے کل کو ہمارے سامنے ہتھیار اٹھانا ہے. تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو لہذا مسلمان ممالک بھی ایک آزمائش میں آ گئے ہیں کہ جو آپ ابراہم اکارڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ایک کسی طرف جانا پڑے گا کہ اگر آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور آگے سعودی عرب سے بھی جو امریکہ کی پہلے یہ ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ بھی سعودیہ کو جو ہے اسرائیل کو تسلیم کریں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ سعودیہ پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ بھی اس طرف پیش رفت کیجئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک واضح پالیسی اختیار کرنا ہوگی کہ گریٹر اسرائیل کو روکنا فرسٹ پریورٹی ہے. مسلم بلاک کے تمام جو ہیں، کیونکہ جس طرح کے اسحاق ڈار کہہ رہے تھے، یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی عرب ملک جو ہے، جس طرح قطر ہے، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، اور سارے جتنے بھی ملک ہیں، وہ یکاؤ تنہا نہیں لڑ سکتے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہیں اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کریں جب تک وہ متحد نہیں ہوں گے. لیکن یہ ایک بات مسلمہ ہے کہ سعودی عرب پہلے روایتی معاہدوں میں رہے ہیں، لیکن اب پاکستان کے ساتھ فارمل دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے. تو وہ پاکستان کی ملٹری کی صلاحیت کا اعتراف ہے اس کے اندر کہ پاکستان نے انڈیا جیسی قوت کو، جس کو اسرائیل کی مکمل پشت پناہی تھی، جس کو اسرائیلی ڈرون حاصل تھے، جس کو اسرائیل کی مشاورت اور دفاعی مشاورت حاصل تھی، ان کے دانت کھٹے کیے. تو یہ معلوم ہے کہ چائنا کے لیے پاکستان کے حوالے سے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ اگر کوئی جارحیت پاکستان کے خلاف ہوگی تو ایک دیوار جو چائنا کے لیے ہے وہ پاکستان ہے. تو پاکستان کو کسی بھی قسم کے جو ہے اسلحہ دینا، ٹیکنالوجی دینا میں چائنا پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی اپنی بقا کا سوال ہے. تو جو حالیہ بحری قوت کے اندر اچیومنٹ ہوئی ہے چائنا کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بھی بحریہ کو مضبوط مزید کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو اسرائیل کے ایجنڈے ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے چائنا، پاکستان اور مڈل ایسٹ کا یہ الائنس بنے گا، بتدریج بنے گا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کی شکل میں جو حکمرانیاں ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ کب مکمل طور پر ایک پالیسی اختیار کریں گے. ورنہ تو اس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اسرائیل نے جس طرح سے وہاں پہ اردن میں، شام میں فتوحات کی، قبضے کیے، ان کے پیچھے پورا یورپ اور امریکہ تو خاص طور پہ لڑتا ہے آ کے ان کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب اسلامی بلاک بنایا گیا، اسلامی ملک بنایا گیا اور اسلامی بوم کی بات کی گئی، تو ذوالفقار علی بھٹو نے شاہ فیصل کے دور میں اسلامی سمٹ کی، 35 ملکوں کے سربراہ یہاں لاہور کے اندر آئے. یہ تاریخ ہے. تو یہ جب اس وقت بھی بات تھی کہ تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے، مسلمان ممالک نے جو یورپی یونین کی طرح اکٹھی کرنسی کا اجرا کرنا تھا، تو لہٰذا اس وقت جو ہے شاہ فیصل کو شہید کر دیا گیا اور ان کو ان کے پیلس پہ شہید کیا گیا. پھر سازشیں ہوئیں سی آئی اے کے ذریعے، اور بھٹو صاحب کو بھی جو ہے تختہ دار پہ اور نان الائنڈ موومنٹ کے بہت ساری لیڈرشپ کو تختے پلٹ کے، ان کے ملکوں سے اقتدار سے محروم کر کے، سازشیں کر کے، جس طرح یہاں پی این اے بنائی گئی، اس کے ثبوت ہیں. بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا، امریکن سفیر کا جملہ بولا تھا کہ پارٹی از ناٹ اوور جینٹل مین، کیونکہ ان کا میسج یہ پکڑا گیا تھا کہ پارٹی از اوور. تو بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ میں آ کے جواب دیا تھا کہ پارٹی از ناٹ اوور جینٹل مین، دیز بلڈ ہاؤنڈز، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. اچھا، آج شاہین صاحب آج وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہونی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آج وائٹ ہاؤس کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے
کہ اس میں یہ تمام معاملہ دیکھے جائیں گے، چاہے وہ پاک انڈیا کنفلکٹ ہو یا فلسطین کا ایشو ہو یا اس کے علاوہ کشمیر کا معاملہ ہو؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی ملاقات امپورٹنس ہے اس کی؟ اور دوسرا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان رول ادا کر پائے گا فلسطین کے معاملے پہ خاص طور پہ، اور دوسرا کشمیر کے ایشو کو ریزولو کرنے پہ؟ دیکھیے، جو کشمیر کا ایشو ہے اسے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جسے یہاں پروپیگیٹ بھی زیادہ کیا جائے گا. تو جب یہ جنگ بندی ہوئی تھی تو اس سے اگلے دن ہی آیا تھا امریکہ کے اور ٹرمپ کے حوالے سے کہ وہ کسی تیسری جگہ کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے مابین کشمیر کے معاملات پہ انہیں اکٹھا کر کے بٹھائیں گے، اور جس کی تردید ہو گئی. اور اس کے بعد انڈیا کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ آج تک اس میں جو ہے جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ان کو روزانہ چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے صدر ٹرمپ کے اس بیان کی تردید کریں کہ آپ نے فون کیا اور ساری باتیں اور آپ نے یہاں پر جنگ بندی کے لیے ریکویسٹ کی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تضادات کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ انڈیا نے کہا کہ کوئی جو ہے تھرڈ پارٹی کے ذریعے بات چیت نہیں ہو سکتی. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جبکہ انڈیا کے جو ہے مودی، انہوں نے خود امریکہ جانے سے انکار کیا، اعتراض کیا جب وہاں پر فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر موجود تھے. تو میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں، اور میری رائے یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو کہہ سکیں کہ بھئی آئیے بیٹھیے اور کشمیر کا آپ جو ہے نا مل کے معاملات کو سیاسی طور پر حل کیجئے. تو امریکہ اس حوالے سے تو نہیں ہے، سفارتی سطح پہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بھی کیا اتنا کھل کے آ سکتا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے موقف کی حمایت کریں. آئی تھنک کہ یہ قبل از وقت بات ہوگی. لیکن یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے پہ تو ایک بات گلوبلی چل رہی ہے کہ ایک عالمی دباؤ بھی آ چکا ہے، عالمی ضمیر بھی جاگا ہے، اور جو عرب ممالک کے اندر بھی اب جب انسیکیورٹی ہوئی ہے کہ اگر ہم مجرمانہ خاموشی اختیار کریں گے تو قطر کی طرح کسی پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور ان کے اسرائیل کے ایکسپینشن کے جو عزائم اور ایجنڈا ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا. تو لہٰذا ان تمام معاملات پہ ڈسکشن ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں اچیومنٹ لے سکتے ہیں. جب 6 ملکوں کے سربراہ بیٹھ کے وہاں پہ صدر ٹرمپ سے بات کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں تو کوئی ایسا جو ہے بیان یا ایسا کوئی اناؤنسمنٹ یا اعلان نہیں ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ کوئی امریکہ جو ہے اسرائیل کو سنپ کرے گا اور کوئی کہے گا کہ بھئی آپ یہ جارحانہ پروسیس کو ختم کرو. وہاں پہ بھی تاخیری حربے کیے جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نقصان جو ہے غزہ میں پہنچا لے، اسرائیل کنسولیڈیٹ کر لے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس 6 ممالک کے سربراہوں سے جب ملاقات میں کوئی ایسا نتیجہ نہیں آیا تو پاکستان کے ساتھ ملاقات میں مڈل ایسٹ کے فیصلے کا کیسے جو ہے کوئی ایسی چیز آئے گی. کشمیر کی پوزیشن میں نہیں ہے ٹرمپ کے وہ کہیں کہ بھئی مودی سے میں بات کروں گا یا نہیں کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، پاک امریکہ جو ہے اقتصادی تعلقات، سیاسی تعلقات کی طرف تو ایک پیش رفت جائے. پاکستان کا امیج بڑھا ہے جب سے پاکستان نے انڈیا کے دانت کھٹے کیے ہیں. تو عالمی سطح پہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں ماشاء اللہ اگرچہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں، بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام شروع کیا تو بی بی شہید نے میزائل پروگرام شروع کیا. تو تمام سیاسی حکومتوں کی جو ہے سپورٹ نہ رہتی تو پاکستان کی اتنی آرگنائزڈ ملٹری کے ہاتھوں ہی جو ہے انڈیا کو ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو کوئی اتنی خاطر خواہ فیصلے نہیں ہوں گے، کچھ تجارتی اچیومنٹ ہوں گی، کوئی سفارتی اچیومنٹ ہوں گی. انڈیا کے اوپر دباؤ آئے گا اندرونی طور پہ مودی کے اوپر کہ دیکھیے پاکستان کے وہ آرمی چیف سے لنچ بھی کرتے ہیں، ان کے پرائم منسٹر سے بھی مل رہے ہیں، اور 3 دن میں دوسری دفعہ حلوہ ہائے ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پڑوس کے اس پہ اثرات ضرور ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو ہیں صدر ٹرمپ آلریڈی انڈیا کو جو ہے ڈیوٹیاں یا ٹیکس کے حوالے سے روزانہ ان سے چھیڑ چھاڑ بھی کر رہے ہیں، اور ان کی اقتصادی سچویشن کو بھی جو ہے چھیڑ رہے ہیں. تو جس کے اثرات جو ہے انڈیا کی پالیٹکس میں ہوں گے، جس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا کہ جتنا انڈیا کے مودی فاشسٹ ایجنڈے کو، ہندوتوا ایجنڈے کو
پیچھے لے جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ جو حملہ ہوا اس کے اندر انڈیا کے ساتھ اسرائیل شامل تھا، تو اس پیکج ڈیل کے اندر انڈیا کی شکست جو ہے نا وہ جو سفارتی سطح پہ بھی ہو رہی ہے، عالمی سطح پہ بھی ہو رہی ہے، ملٹری سطح پہ بھی ہو رہی ہے، اقتصادی سطح پہ بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب شو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین اواں اساں نے پینلسٹ کی گال بول بدھی تفصیلی طور تے عالمی منظرنامے تے پان گال بول کئیسوں ऐं عالمی منظرنامو ہن محل جی سچویشن یہ ہے تو اج وزیر اعظم شہباز شریف جی ملاقات تھیणी ہے ڈونلڈ ٹرمپ سان ऐं ظاہر आहे उहा मुलाक़ात तमामु घणी इंपॉर्टेंस रखे थी। उन में पाक भारत कन्फ्लिक्ट जेका मई में थी ऐं उन सां गॾोगॾु कश्मीर इशू ज़रूरु हाईलाइट थींदो ऐं उन सां गॾोगॾु फ़लस्तीन जो जेको मसइलो आहे उहो आलमी लेवल ते आलमी दबाव तहत इसराइल ते वधे थो पियो ऐं आलमी मंज़रनामे में हिकु तमामु घणी इंपॉर्टेंस रखे थो फ़लस्तीन जो मामिलो, छाकाणि त तमामु जेके कंट्रीज़ आहिनि उहे डेवलप्ड कंट्रीज़ फ़लस्तीन खे आज़ाद रियासत तस्लीम करे छॾियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु UN जनरल असेंबली में बि आवाज़ु उथारियो पियो वञे। हाणे ॾिसिजे जेका ख़िते जी सूरत हाल आहे उहा कहिड़ी सूरत हाल बीहे थी ऐं जेको ख़ासि तौर ते फ़लस्तीन जो मामिलो आहे उन जा केतिरा हल उन जो निकिरी सघे थो ऐं उन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते कश्मीर जो मसइलो जेको आहे उहो बि तमामु घणो इंपॉर्टेंस आहे, छाकाणि त कश्मीर जे इशू जे करे पाक भारत कन्फ्लिक्ट थींदी रहे थी ऐं अॼु मुलाक़ात थियणी आहे। ॾिसिजे उन मुलाक़ात में कहिड़ा मामला तइ थियनि था, कहिड़नि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थिए थी ऐं उन मामले ते डोनाल्ड ट्रंप जो जेको रिएक्शन आहे उहो कहिड़ो आहे। सो प्रोग्राम जी वक़्तु जेको आहे पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।